भी फौजी होता है। हम्म। कैप्टन भी कभी सिपाही था जब जी भर्ती हुआ था, जी। और बाद में तरक्की करके कैप्टन बन गया। जर्नल अच्छा, पहले कभी तो ये सिपाही था, रैंक्स हैं, मतलब नबियों सिपाही में से आप कैप्टन नाउजुबिल्लाह हुआ, कह रहे हो कि रैंकिंग कैप्टन से सिस्टम जो होता है जर्नल वो हुआ। है कि जिसके जो ऊपर। रसूल है ना, अच्छा रसूल वो नबियों से ऊपर का रैंक है। अच्छा। जो अंबिया तो हैं, फिर तो ये रैंक जो है कॉमन रैंक अच्छा है, अच्छा, कॉमन। मेरी बात सुनिए, इन फिर तो कई अंबिया मर्तबा में नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कुरान के अंबिया अंदर में से अगर अल्लाह सुब्हाना ताला किसी अच्छा, को अपने लिए बात तो चुन ले, सुनिए ना। किसी खास मैसेज को डिलीवर करने के अच्छा लिए, उसको फिर रसूल का रैंक मिलता है। अच्छा रसूल इज अ हायर रैंक। अच्छा, तो कई जगह पर मेरी तमाम बात तो अंबिया सुन लेना रसूल यार नहीं अब। होते, अच्छा, लेकिन मेरी बात तमाम सुन लिए। रसूल पहले अंबिया भी हैं और रसूल भी हैं, उनके पास ये अच्छा, डबल टाइटल है। कुरान में कई जगह जो होता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने आप को जो था वो नबी जो था वो कहा, तो इसका मतलब ये नाउजुबिल्लाह उन्होंने अपना स्टेटस कम कर लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन बिल्कुल कह के बुलाया गया। ये स्टेटस चीज कम हो गया कंफर्म है, करती है कि स्टेटस नबी कम करीम हो गया सल्लल्लाहु अलैहि है। वसल्लम खातमुन नबीयीन, नबियों को अच्छा, खत्म करने वाले भी हैं। तो लेकिन उन्होंने साथ ही नबी स्टेटस करीम कम कर सल्लल्लाहु लिया अलैहि अपना, वसल्लम को रसूल नाउजुबिल्लाह। भी कहा गया उसी आयत में। हाँ, इससे हमें नबी भी पता कहा लगता गया है है कि ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एट का ए टाइम फोन आ रहा है रसूल बीच भी में। हैं और नबी भी हैं। यार ये आपने अपनी खुद जो होती है वो आपके दिमाग के अंदर, क्योंकि वो बरसगीर पाको हिंद के अंदर आए हो, तो आप लोगों ने इस तरह का स्टेटस भी जो होता है वो खुद ही निकाल लिया कि ये अफजल है, वो नाउजुबिल्लाह जो होता है उससे कम तर है। इस तरह थोड़ी जो होता है वो होता है यार। एक ही आयत के अंदर अपने आप को, कुरान के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल भी कहा गया है, कुरान के अंदर नबी भी जो होता है वो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो होता है वो, हम खुद बोलते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलते हैं कि नहीं बोलते अलीम भाई, आप फैसला करें यार। कहते हैं ना हम कि नबी फैसल सल्लल्लाहु भाई अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम। तो आप मेरे ऊपर इसका मतलब तोहमत लगा दोगे कि मैंने स्टेटस कम कर दिया। कम ऑन यार, गिव इट अ ब्रेक मैन। क्या ख्याल है? फैसल भाई इसका जो सही दुरुस्त अल्फाज अगर इसके लिए इस्तेमाल करें वो ये है कि रसूलों को अल्लाह ताला एक ख़ास जिम्मेदारी देता है। स्टेटस के ऊपर हम बात नहीं जी, करते थैंक क्योंकि यू सबका राहील जो है भाई, अल्लाह थैंक ताला यू ने यार, वही यही मैं मर्तबा कह रहा रखा हूँ, है। इनको नहीं बात समझ में आती लेकिन यार। लेकिन रसूल जो है उसको एक मनसब और एक ज़िम्मेदारी एक्स्ट्रा दी हुई होती है अंबिया किराम के बनिस्बत, अब कि मैं आपको उन्होंने पैगाम जो है वो आगे पहुंचाना है। जी बस वो कि जिस नबी के पास किताब आए उसको रसूल कहा जाता है, लेकिन अब ये कहना कि नाम वो नबी थे रसूल नहीं थे, रसूल थे नबी नहीं थे, ये कौन सी कच बहसी जो होती जी हाँ, है यार। ये ये बात भी सही है कि हर नबी रसूल नहीं होता, हर नबी को वो मनसब वो जिम्मेदारी नहीं दी जाती, तो जी, उस वजह से ये फ़र्क है लेकिन आप ये अंबिया में मानते और हैं ना कि रसूल में। हर रसूल नबी भी होता है, ये तो मानते हैं ना आप। हर बिल्कुल हर रसूल हर नबी होता जी, है, हर ये रसूल तो नबी भी सभी होते मानते हैं। हैं, ये तो मेरे ख्याल में जी यहाँ बस पर बात सारे खत्म भाई हो गई। इसी बात हर पे हर रसूल जो है, को एग्री हर करते रसूल जो है हैं। बशरी लेकिन रसूलों की बात हो रही है। अल्लाह ने हाँ, अंबिया को भी रसूल बनाकर भेजा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिनका रसूल मिसाल के तौर पे हजरत नूह को अल्लाह सुब्हाना ताला ने रसूल कहा हुआ है, उसके बाद अच्छा हजरत इब्राहिम को रसूल कहा हुआ है, जी। उसके बाद हजरत मूसा को रसूल कहा हुआ है, उसके बाद हजरत दाऊद को रसूल कहा हुआ है, तो इसका मतलब उसके ये है बाद कि ये जो हजरत डिफरेंस ईसा है को ये रसूल कहा आपके हुआ है, दिमाग के अंदर हजरत एग्जिस्ट करता है, इस्माइल को अल्लाह ताला रसूल के कहा यहाँ हुआ कोई है। ऐसा ये खास डिफरेंस तमाम नहीं था। रसूल अंबिया भी हैं, लेकिन सारे नबी, हजरत जिक्रिया रसूल नहीं है, अच्छा, हजरत या रसूल नहीं है, ये ये आप किसी नबी है। पाकिस्तान ये में इसकी मस्जिद चीज में आप जाके इसको कहना, वहाँ पे समझें। वो आपको जिंदा संसार कर देंगे, जिंदा मार देंगे आपको, कहना आप ट्राई करना, वो गुस्ताखी कह के ना, ये तो आप सोशल मीडिया के ऊपर कह रहे हो कि इस तरह का फर्क ला रहे हो। कभी आप ये पाकिस्तान में किसी मस्जिद में जाके कहना, देखना आपका क्या हाल होता है। कैसी बातें कर रहे हो यार। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के अंदर नबी कहकर भी उनका जिक्र किया गया हुआ है। हाँ, कहा गया है ना, नबी भी कहा गया है, रसूल भी लेकिन कहा जहाँ गया है, पर नबी यही तो करीम हम कह रहे सल्लल्लाहु अलैहि हैं। वसल्लम को डायरेक्ट नाम लिया गया ना, वहां अपना पे जो उनका फैसल हायर रैंक भाई है रसूल, पीर साहब वो साथ रसूल बैठे कह हुए के हैं। उनको मुखातिब किया गया हुआ है। क्यों? अच्छा, आपको मैंने पीर वजह साहब बताई है, आप जर्नल को कैप्टन तो नहीं ना कहेंगे। ओ यार ये हालांकि जनरल जो है वो नबियों भी में इस तरह फौजी है का और ये कैप्टन भी फौजी है। अल्लाह ताला की नबूवत है, कोई आर्मी के रैंक्स नहीं है। कैसी बात कर रहे हो यार, नबूवत को आप सही आर्मी है, के लेकिन रैंक्स बना रहे नबूवत हो। से क्योंकि बड़ा रैंक रिसालत का है। नो नो नो, आप आई इस चीज को, आई मैं आपको ऑब्जेक्ट, बता तो रहा हूँ, आप आई सुने, आप ऑब्जेक्ट योर लॉजिक, और यार आई वो ऑब्जेक्ट आयत योर खोलो लॉजिक। यार। मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको अभी वो आयत फैसल खोल भाई के ये स्क्रीनशॉट लगा पीर के साहब स्क्रीन बैठे पे हुए हैं, दिखा पीर देता। साहब। गलती पे हो, रुजू कर लो मेरे साहब भाई, को कोई छोटा मौका बड़ा दिया नहीं जाए, होता। यार वो कोई इसके आयत पढ़ ऊपर के ज़्यादा सुना कोई दो, डिटेल छोटा मतलब बड़ा क्या नहीं हो होता, गया। दार भाई रुजू कर। डाल सकते हैं। आप कह रहे हैं नहीं आप पीर साहब से वुजू के बगैर भी आप कुरान पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अपना जनाबत फैसल नहीं भाई होनी पीर चाहिए, साहब बैठे हुए हैं। आदमी को पीर जनाबत साहब को नहीं होनी मौका चाहिए। देते हैं। आवाज आ रही है फैसल भाई? पीर जी साहब जी, को पीर मौका साहब को देते मौका दे, हैं। पीर साहब बता देते हैं।
پیر صاحب مائک پر آئیے. السلام علیکم پیر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ بس دعا کرتے ہیں کہ آپ جب بھی آتے ہیں ہماری آپس کی لڑائی نہیں ختم ہوتی. آپ کہتے ہوں گے کہ ادھر اوپر آ جاتا ہوں تو یہ بچوں کی لڑائی نہیں ختم ہوتی. کچھ نہیں پیر نہیں اسکانی بھائی، جو ہے نا ایسی بات نہیں ہے. سورہ حج ہے 22 نمبر اور 52 اس آیت کا ذرا تھوڑی سی تفصیل سمجھا دیجیے گا. میں فی الحال ڈرائیونگ کر رہا ہوں، اتنا وہ نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں یہ کر نہیں پاؤں گا. ہاں زبانی کلامی ٹھیک ہو کوئی گیا، بات کوئی ایسا نہیں مسئلہ نہیں. کر سکتے، کیونکہ تفسیر کرنے کے لیے پھر اس کو دیکھنا پڑے گا. وہ بہرحال بتایا کیا جا رہا ہے ہے وہ نبی. آیات اور چلو اس ایک میں بندے کیا. کی، ریل بھائی آپ نیچے جائیں، شاہ صاحب آ گئے ہیں، میں اوپر لیتا ہوں. ریل بھائی آپ کو نیچے بھیج دوں؟ مجھے نیچے آپ بھیج دو، مجھے مجھے بھیج دو، چھوڑ دو، میں جا رہا ہوں نیچے. آپ شاہ صاحب بلکہ کو مجھے بھیج دیں، میں آرام سے سن لیتا نہیں ہوں. نہیں پیر صاحب آپ آپ بیٹھیں نہیں، مشکل نہیں ہے. آپ میں کوئی گفتگو نہیں کر پاؤں گا تو آپ مجھے نیچے کوئی نہیں، بٹھائیں. مشکل نہیں ہے، لو کوئی جی، ایسا مسئلہ نہیں ہے. احمد سلطان بھاگنے لگا پھر. کی موجودگی کیوں تو بھاگنے لگے ہیں؟ موجود ہیں یار شاہ یہاں صاحب پہ، کو بھی کیسی اٹھائیں. باتیں پیر صاحب کرتے آپ ہو کی یار آپ. موجودگی تو ہے نا یہاں پر، برکت ہی ہوگی نا کوئی. جزاک اللہ. دیکھیں تھوڑی سی میں بات کروں گا ویہلا کہ پیج میں. احمد سلطان صاحب، چلے شاہ صاحب آئے ہو بات مکمل کریں گے. السلام علیکم پیر صاحب. السلام علیکم بھائی، خیریت ہے محترم؟ السلام علیکم وعلیکم السلام جی. محترم، دعائیں خیریت؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت جزاک جی. اللہ. دعائیں. کافی مصروف رہے ہیں آپ. جی میں میں نے کہا تھوڑا سا کہ مصروف. آواز اب کافی مدت بعد سننے کی. اچھا چلیں، آپ سرپرستی فرمائیے گا. اپنا جزاک احمد سلطان صاحب، وہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی، سورہ حج کی آیت نمبر 52 پڑھ لی آپ نے؟ حضرت آپ پڑھ دینا، میں اس کے اوپر جو تھا وہ اپنی جو تھا وہ جو میری ناقص. نہیں جی آپ پڑھیے نا ترجمے کے ساتھ. نہیں، میری گزارش ہے، پہلے ساتھی نے پڑھی، آپ نے اس نے وعدہ کیا تھا، آپ کا موقف ہے، اور آپ نے اس دن بھی بڑا جی ٹھٹھا لگایا تھا نہیں، اپنا کوئی حسینی ٹھٹا صاحب کی وغیرہ نہیں سبیل لگایا تھا، میں. یہ لینگویج حسینی آپ صاحب ہارڈ کی استعمال کر رہے ہیں نا، نہیں میں نہیں نے تو کوئی نہیں. جی میں نے خود سنا تھا. تو اس وقت اچھا آپ کہہ رہے تھے نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 52 جو ہے، جی یہ پڑھ ذرا دیجئے آپ پلیز، بتا دینا. آپ آپ بھی نے پڑھ کہا تھا دیجئے. نہیں میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا اس وقت، میرے نہیں پاس میں، نہیں اچھا ہے. ٹھیک ہے، آپ آپ بھی نہیں پڑھ سکتے، میں بھی نہیں پڑھ آپ سکتا، تو میں یہ اپنا آپ نے موقف نہیں پڑھ بیان کر سکتے. دیتا ہوں. موقف جو تھا وہ یہ ہے کہ ہاں قرآن کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ ہاں علیہ وسلم کے لیے بھی نبی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، رسول کا لفظ بھی جو ہوتا ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، رسول تھے، نبی نہیں تھے، یہ کچھ بحثی جو تھی، کچھ بحثی جو ہوتی وہ ہے. بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر نبی جو ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا، لیکن جو تھا وہ ہر رسول جو تھا وہ نبی ہوتا ہے. اور یہ چیزیں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر انٹرچینجبلی استعمال ہوئی ہیں، اور ہیں سارے نبی، سارے اللہ تعالیٰ کے جو ہوتے ہیں وہ نبی ہیں. اور ایک کے پاس، جس کے پاس کتاب آ گئی، اس کو جو تھا ان جنرل لوگوں نے کہہ دیا کہ اس کے پاس رسالہ ہے، تو اس کا نام جو تھا انہوں نے جو تھا وہ رسول رکھ دیا. اور رسول جو ہوتا ہے وہ عربی کا جو ہوتا ہے وہ ورڈ ہے، اور جو نبی جو ہوتا ہے وہ ہے، اس کا اوریجن جو ہوتا ہے وہ پرشین کے اندر بھی ہے اور عربی کے اندر بھی جو ہوتا ہے وہ ہے. تو یہ لفظوں کا جو ہوتا ہے وہ فرق جو ہوتا ہے وہ ایک ہی وقت میں جب قرآن کے اندر جو ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لیے نبی کا لفظ بھی استعمال ہوا، قرآن کا لفظ بھی استعمال ہوا. لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ ان دونوں ٹرمز کے اندر مسلمان کوئی خاص فرق نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی کی رینکنگ. جس طریقے سے ایک بھائی نے یہاں پہ کہا کہ جی وہ اعلیٰ درجے کے نبی ہوتے ہیں، یہ نعوذ باللہ اس طرح کی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کسی ایک کو دوسرے کے اوپر فوقیت نہیں دی. ان دونوں میں فرق پیدا نہ کیجئے، ورنہ امت بڑی کنفیوز ہو جائے گی کہ جناب نبی کون ہے، رسول کون ہے، اور ہم ایز اے مسلم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. تھینک یو. اچھا، ابھی تو آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ دور کرنا ہے. امت جو ہے وہ خود اپنی بات کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. میں احمد سلطان صاحب، آج آپ نے کچھ تھوڑا سا بیان بدلا ہے. پہلے آپ کہتے تھے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، آج آپ نے یہ کہا ہے کہ ہر نبی جو ہے، ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول ہو. آج آپ نے تھوڑا سا اپنا معاملہ بدلا ہے، تو یہ اچھی بات ہو گئی ہے. دوسری بات ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا. یہ آپ کی یا تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اچھا تو یا آپ آپ حضرت رکے محمد رکے صلی اللہ اور علیہ دیکھ وسلم اور کو رکے نبی مانتے ہیں؟ نبی رکے ایسے مانتے ہیں آپ؟
آپ جب بولتے ہیں تو میں بیچ میں بول رہا ہوں آپ پلیز کے؟ مختصراً جواب دے نہیں دیجیے کہ مختصر نہیں جی آپ جی اور نہیں آپ کتنا بولے ہیں؟ آپ کتنا بولے؟ میں نے آپ کی بات کاٹی ہے؟ تو میرے بھائی ساری جان کا ٹھیکہ اٹھانے سے پہلے آداب گفتگو سیکھ لیں. آپ بولتے رہے ہیں، جب اپنی خوشی سے آپ چپ ہوئے تب میں بولا ہوں نا. ابھی آپ رکیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی فرمایا ہے، نبی بھی فرمایا ہے. امت میں کوئی نہیں کہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں اور رسول نہیں ہے، یا رسول ہے نبی نہیں. دونوں صفات اللہ پاک نے سورہ آراف آیت نمبر 157 اور 158 میں رسول اور نبی اور امی، یہ تینوں کا تذکرہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بالکل کلیئر ہے. حضور علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، بلکہ سید المرسلین ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو فضیلت کا معاملہ یہ قرآن مجید میں دیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اب اس کے بعد یہ ہے کہ سورہ حج میں آیت نمبر 52 کا میں آپ کو ترجمہ، میں نے پہلے آپ پر اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ اس پر کلام کریں گے یا آپ نے پڑھا ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 52 اور اپنا صرف جو تکا میتھڈ لگا کے بات نہ کریں، قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر بات کیا کریں. اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتا ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول اور کوئی نبی من قبلی کا وما ارسلنا، میں ایک منٹ تاکہ کوئی مسٹیک نہ ہو جائے. تو اس میں جو آیتم پسا اس وقت میرے یعنی تلفظ جو ہے لفظ، اس میں نے چاہتا کوئی آگے پیچھے ہو جائے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا. تو یہاں رسول اور ولا نبی اور نہ کوئی نبی، تو یہ آیت ہے 52 میں جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو علیحدہ ڈسکس کیا اور نبی کو علیحدہ ڈسکس کیا. اگر آپ نے یہ آیت پڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو آپ اس آیت کو پڑھیے گا اور پھر میرے ساتھ گفتگو کیجیے گا. ٹھیک ہے جناب؟ جی یوں تو اللہ تعالیٰ نے بشیر نذیر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے نبیوں کے لیے، تو آپ بولیں کہ نہیں ایک بشیر بھی ہوگا ایک نذیر بھی ہوگا. اب آپ دیکھیں موضوع سے ہٹ ایسے گئے نہیں ابھی. ہوتا نہیں سید آپ صاحب، کا اس میں موضوع تھوڑی سی آپ نہیں اجتہادی غلطی کر رہے ہیں. موضوع ہمارا رسول اور نبی ہے یا بشیر اور نذیر ہے، یہ بتائیں. بھائی موضوع وہ کیا ہمارا؟ نبیوں کے لیے استعمال ہوا ہے وہ لفظ، رسولوں کے لیے بھی نہیں میرا استعمال ہوا ہے سوال کہ ہم نے ہر قوم کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایک جو تھا اس طرح کا ہادی بھیجا، ہادی بھی استعمال ہوا ہے، بشیر بھی استعمال ہوا ہے، نذیر بھی استعمال ہوا ہے. تو پھر اس کو اور کیٹیگرائز کر لیں کہ پیغمبروں کے اندر بھی کوئی بشیر ہوگا کوئی نذیر ہوگا، ایسے تھوڑی ہوتا. شاہ آپ صاحب سے اگر آپ یہ کاظمی صاحب آئے ہیں، اگر کچھ آیت کا پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھ دیتے ہیں، اگر آپ ہاں جی ڈرائیونگ کر رہے ہیں کاظمی تو. صاحب آیت نمبر 52 جو ہے نا اس کا پہلا حصہ سورہ حج کی آیت نمبر 52. شاہ صاحب میں ایک منٹ نکالتا ہوں. میں نے اس لیے ریکویسٹ کی تھی کاظمی بھائی، وہ ذرا نا وہ ڈرائیونگ کر رہے تھے شاہ صاحب. کوئی بات نہیں، میں نکال لیتا انہیں میں نے 2-3 دفعہ شیئر کر دی تھی نا آپ کو، میں کیا لگتا ہے بیزی ہیں. ہوں. جی میں بزی تھا، لیکن آپ کی 2-3 بار شیئر کرنے پہ میں نے کہا ذرا کچھ ضروری کام ہوگا. ایک منٹ ٹھہرے، میں نکال. سورہ حج آیت نمبر 52 بتائیں. بس یار وہ میں آواز آ رہی ہے میری؟ جی دیکھیں جی آواز آ آ رہی رہی ہے، ایک ہے؟ منٹ. سید جی جی بم میری آواز جی آ رہی ہے. دیکھیں میں نے آپ کو جی یہ اب آپ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کے اندر بشیر و نذیر ہوں بھی جو ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نذیر بھی بشیر بھی جو ہوتا ہے وہ استعمال جو ہوتا ہے وہ ہوا ہے. تو اب اس کے بیسس کے اوپر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں یار اب رسولوں کے اندر بھی کیٹیگری آ گئی ہے کہ رسول بھی ایک بشیر ہوگا ایک نذیر ہوگا، اور ان میں بھی جو ہوتا ہے اس طریقے سے کی کیٹیگرائزیشن آپ خود کر رہے ہیں سید صاحب. اور دیکھیں میں بات مانتا ہوں کہ آپ کی قرآنک نالج مجھ سے جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوگی، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ فہم قرآن بھی تو جو ہولسٹک اپروچ ہے وہ بھی تو سمجھیں نا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایسے ہی میں ایگزامپل کے طور کے اوپر دے رہا ہوں، پلیز برا نہ مانیے گا. کہ اگر میں آپ کے پاس آؤں اور میں بولوں کہ بھائی میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نام کیا رکھوں کہ قرآن سے بتائیے، تو آپ بولیں کہ جناب قرآن کے اندر خنزیر کا لفظ آیا ہے خنزیر رکھ لو. تو جو قرآن کا فہم رکھتا ہوگا وہ یہ جان جائے گا کہ یار آپ غلط بتا رہے ہیں، قرآن کے اندر ذکر ضرور ہوا ہے لیکن بیٹے کا نام خنزیر نہیں رکھا جا سکتا.
اسی طریقے سے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، آپ کی بات جو ہوتی وہ یہ ٹھیک ہے کہ ہاں قرآن کے اندر جو ہوتی وہ آیت کے اندر جو ہوتی وہ یہ آیا ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ نبی کچھ اور ہوتا ہے، رسول کچھ اور ہوتا ہے، تو اس اجتہاد سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں یہ آپ کے. جی جی، اب میں عرض تھینک کرتا یو. تھا، اب آواز میری بات جی سنیں. آپ نے مجھے جی میں 52 نمبر آیت کا جی میں کہا آج ہے. پڑھ، اب مجھے یاد آ گئی. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. اب ذرا دیکھیے آج صاحب میں نے صحیح پڑھی ہے، میں پھر پڑھتا ہوں. وما ارسلنا ارسلنا من من قبلک قبلک من رسول ولا ولا نبی. نبی بس الا یہاں تک، الا آگے بس یہاں تک. میں جی پھر پڑھتا ہوں. محمود سلطان سوال سنیے گا. جی جی سر سننا. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. آپ نے اگر بشیر اور نذیر کی بات کی، چونکہ موضوع ہمارا نبی اور رسول کا تھا، اب قرآن مجید میں اگر اس طرح کی آیت ہو کہ بشیر ولا نذیر، اس طرح کی کوئی آیت ہو تو مجھے دکھائیے گا. اس طرح کی آیت آپ کو نہیں ملے گی. لیکن نبی اور رسول کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ حج کی آیت نمبر 52 میں پھر آیت پڑھتا ہوں. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا، آگے مضمون آ گیا، ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی. تو یہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رسول علیحدہ بیان فرمایا، نبی علیحدہ بیان فرمایا، ایک کیٹیگری میں نہیں. اسی طرح سے جو علماء کرام نے ایک تطبیق یہ کی کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول ہو. جیسے حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے 313 رسولوں کا ذکر کیا. یہ آیت ہے محمود سلطان صاحب، اپنا بجائے کہ ہم تکا میتھڈ لگائیں یا اس طرح سے سنی سنائی باتوں کی طرف آئیں، اللہ کا قرآن مجید فرقان حمید یہ آیت مقدسہ نبی اور رسول کو علیحدہ کر رہی. اگر اس آیت کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس تو آپ بتائیے، میں اس کو تسلیم کروں گا. نہیں تو اس آیت کے ہوتے ہوئے آپ کو نبی اور رسول میں فرق کرنا پڑے. ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ میں صفت رسول بھی ہے، صفت نبی، دونوں کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا. اسی طرح سے قرآن پاک میں سورہ مریم میں اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو صرف نبی فرمایا. اسی طرح سے ادریس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے صرف نبی کا لفظ بیان کیا. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی کی دونوں صفات بیان کی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی رسول اور نبی بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی رسول اور نبی بیان فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی رسول اور نبی بیان فرمایا. لیکن جب ہارون علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور اس طرح اسحاق علیہ السلام، ان کے لیے اللہ پاک نے صرف نبی کا. اور اگر یہ سورہ حج کی آیت نہ ہوتی تو پھر ہم جو ہے اس میں بھی بات کر سکتے تھے. لیکن سورہ حج کی اس آیت کے ہوتے ہوئے کوئی صاحب علم مجھے بیان کر دے کہ رب العالمین نے یہاں رسول کو علیحدہ، میں آیت پھر پڑھتا ہوں، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. اس کا آپ ترجمہ جا کر دیکھ لیں. اس آیت کے ہوتے ہوئے ہمیں نبی اور رسول کو ایک اعتبار سے علیحدہ کرنا پڑے گا. جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو وہ رسول بھی ہے، وہ نبی بھی ہے، یہ اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا. اب آپ بولیے محمود سلطان صاحب. جی سید ظفر اللہ شاہ احمد صاحب، سلطان، تھینک یو. احمد سلطان. جی 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 تھینک یو. جو تھا وہ آپ نے جو پڑھ کے بتائی، میں آپ کا مشکور جو تھا وہ ہوں، آیت کہ آپ نے پڑھ کے بتا دی. تو اس میں جو ہوتا ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فرق کرنا پڑے گا، تو ہم ایز مسلم اہل سنہ والجماعت ہمارا موقف جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم فرق جو ہوتا ہے وہ نہیں کرتے. ہاں ہم یہ بات مانتے ہیں کہ جس نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اس کو ہم نے رسول بھی جو ہوتا ہے وہ مان لیا. لیکن فرق کرنا اسٹیٹس میں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جو ہوتا ہے وہ نبیوں میں فرق مت جو ہوتا ہے وہ کرو، اور میں حضرت یونس سے بہتر نہیں ہوں. کسی ایک شخص نے اسی طریقے سے کوئی بحث ہو رہی تھی یہودیوں کے ساتھ، تو کسی صحابی نے جو ہوتا ہے وہ اس طرح کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने उनको जो था वो तंबीह जो थी वो फरमाई थी कि इस तरह की जो रैंकिंग सिस्टम आपने बनाया हुआ है कि जिस नबी के ऊपर मौजा होगा वो उससे अफजल होगा, जिसका बड़ा मौजा होगा वो उससे अफजल होगा, जिसके ऊपर ऐसी कैटेगराइजेशन फ़र्क आप करते हैं तो नाउज़ुबिल्लाह आप करते रहें, लेकिन मैं एज अ मुस्लिम, एज अ सुन्नी मुस्लिम, मैं नबी और रसूल के अंदर इस तरह का जो था वो फ़र्क नहीं करूँगा। सॉरी। अब आपने फर्क का माना भी नहीं देखो, नहीं, हम नहीं करते बड़े फ़र्क। बड़े देखें एक रुके मिनट, जरा, बड़े शाह जी अफसोस शाह जी एक सेकंड, शाह जी एक सेकंड, आपको ही मैं बता, थोड़ा सा इनको मेरा ख्याल है डायरेक्ट ही गाइड कर देते हैं कि फ़र्क में अल्लाह ने मना फरमाया है, जी लेकिन फजीलत के लिए तो अल्लाह खुद फरमा रहा है कुरान में कि नहीं बाज़ों नहीं को अभी बाज़ों पे फजीलत दी तो है। फजीलत तो फिर काजमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि साहब वसल्लम नहीं, की तमाम रसूलों से भी ऊपर है, तो फिर अब वो जो सबसे काजमी साहब, ओ जी नहीं ऐसे नहीं, अल्लाह के बंदे लफ्ज फर्क को ये समझ ही नहीं सका। 2 मिनट काजमी साहब रुकेगा। फर्क से मुराद नबी और रसूल की, जैसे मेरे अब देखे ना, ये सारे हजरात अहमद सुल्तान साहब अपना अटकल पच्चू जुमले कुरान के होते हुए ये कुरान की तरफ नहीं आएंगे। मैंने 3 मरतबा आयत पढ़ी है। फर्क से मुराद ये नहीं है नबी की कैटेगरी और रसूल की कैटेगरी। कुरान मजीद में सूरह हज में फिर आयत पढ़ता हूँ, ये अजीब सूरत हाल है कि कुरान पढ़ते फ़र्क से मामला ये नहीं है कि माज़अल्लाह किसी को डिग्रेड करें। बकिया ला नुफर्रिकु हम किसी रसूल में फ़र्क नहीं करते, बिल्कुल वो सारे अल्लाह के सच्चे नबी हैं। ये नहीं है कि ये रसूल है और ये रसूल नहीं है। जहाँ तक फजीलत की बात है, तिल कर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद। अब मुसीबत ये है कि अहमद सुल्तान साहब ने कुरान नहीं पढ़ना, ये कहते जी मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मामला है, मैं कुरान पाक ऐसा से कोई नहीं पढ़कर है, आपको ऐसी बात जी नहीं मैं है। हमने भी जो था वो नहीं तमाम अभी चीज़ें अभी उलमा से ही सुने जो तो थी वो सुनी है ना, ओहो तफसीर और पढ़ी हैं, जितने तर्जुमे पढ़े हैं, जुम्मे की नमाजें अटेंड की हैं, खुद से थोड़ी बना रहे हम। अच्छा अब सुने ना, बात ये है शाह कि साहब इसका मतलब 4 है बजने वाले हैं, शाह साहब 4 बजने वाले हैं, आपने कोई जरूरी काम करना है तो प्लीज कर लें, इसने इधर ही होना है, बाकी अच्छा आपकी नहीं मर्जी अच्छा है। ठीक है, नहीं माँ मुझे पता है। अच्छा गुजारिश ये है कि अब आप देखें, उधर आप नसीहत करते हैं, मौलवियों की बात ना माने। अब मैं आपको कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, मजाल है जो कुरान की आयत की तरफ आप आए हूँ। उधर आपका लेक्चर और होता है और आज मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। तो एक मरतबा भी आपने कहा जी शाह साहब आपने, अब आप चलेंगे जी हमने मौलवियों से ही मसले सुने नमाजों के बारे। अजीब आपकी गुफ्तगू है, कंफ्यूज आदमी है। अब उधर जाके आप हुसैनी साहब की स्क्रीन पर कहते हैं कोई मौलवी कुरान नहीं पढ़ता। अब मैं आपको आयत पढ़कर सुना रहा हूँ, तो मजाल है जो आप आयत की तरफ आए। आप ऐसा करें, आइंदा आप मौलवियों की बात माने, तो ठीक है आपने ना, पढ़ी खबरदार और किसी उसका तर्जुमा आप अपनी अब तर्जुमा भी जो था वो और उसकी तफसीर आप नहीं नहीं खुद बयान कर रहे हैं। आप अपना खुद कर, इसीलिए तो मैंने आपको 4 दिनों से आपके पीछे हूँ। आप मुझे छोड़ें, आप कोई तर्जमा उठाएं, किसी का तर्जमा उठाएं, उठा के पढ़ के मुझे तर्जमा करके दें, मुझे छोड़ दें। चले आप अपनी मर्जी का तर्जमा लाएं और इस आयत का तर्जमा करके सारी टीम वालों, ब्रॉड वालों को समझा दें, सिंपल। ठीक है जनाब, मेरा तर्जमा छोड़ दे, आप अपना तर्जमा लाएं और लाकर इस टीम पर बयान करें। ठीक है जनाब, अपना डॉक्टर साहब मैं इजाजत चाहता हूँ और इस आयत पर इनसे जरूर मफहूम लेना इनसे। अब्दुल्ला अस्सलाम शाह वालेकुम। साहब, आप बिल्कुल, एक इंशाल्लाह तो फिक्र नहीं करें, हाँ, हम इसका दूसरा पीछा नहीं है, छोड़ेंगे, हम इससे पूछते दूसरा रहेंगे, ये फाज हमें भाई, जब तक तर्जुमा नहीं बताएगा। फाज भाई इनसे इनसे सवाल है मेरा अहमद सुल्तान साहब से कि फिर ये मुझे एक्सप्लेन कर दें कि जैसे कि शाह साहब ने इससे पहले बताया सूरह मरियम में जो है वो जब अम्बिया का जिक्र हो रहा है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सदीक़न नबिय्या। फिर अल्लाह ताला आगे आते हैं, आगे फिर जो है वो अल्लाह ताला बयान करते हैं वज़कुर फ़ी किताबी मूसा इन्नहु काना मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या। ठीक है जी, आगे आ जाएं, आगे फिर अल्लाह ताला बयान करते हैं 54 नंबर आयत में वज़कुर फ़िल किताबी इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वअदी व काना रसूलन नबिय्या। अब यहाँ पर रसूल भी है, नबी भी बयान हो रहा है, और कुछ अम्बिया के साथ हज़रत हारून का जब जिक्र आएगा तो वहाँ पर सिर्फ नबी का जिक्र है। तो इसका मतलब है कि ये जिस तरह अभी आयत नंबर आप 56 देख लें वज़कुर फ़िल किताबी इदरीस इन्नहु काना सदीक़न नबिय्या, यहाँ पर सिद्दीकन जो है वो यहाँ पर रसूलन नबिय्या नहीं कहा, यहाँ पर सिद्दीकन नबिय्या कहा गया। तो ये बात बिल्कुल जो है ना रोज़े रोशन की तरह आया है कि हर नबी रसूल नहीं होता, हर रसूल नबी भी होता है। ये बात बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब आप इस पर क्या और निकालना है आपने इसमें अंदर? फिर इसने बिल्कुल ही अपने आप को मतलब मक्कू ठपना चाहता है ना अपने मौक़िफ़ का खुद ही। ये सूरह अहज़ाब खोल ले जाके, सूरह अहज़ाब में तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मामला ही ख़त्म कर दिया हुआ है ना।
یہ مطلب جو کسی بندے کے ذہن میں شک ہو کہ رسول اپنا فیضی بھائی شاہ کیا صاحب بھی کہلاتا ہے آئے ہیں، ڈاکٹر ڈیزگنیشن ہولی ہے؟ اسپیڈ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں شاہ صاحب؟ مجھے تو نہیں پتا کیا بات کر رہے ہیں آپ، کس چیز پر بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے جناب اپنا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں احمد سلطان صاحب۔ کج بحثی کر رہے ہیں۔ احمد سلطان صاحب بات کر رہے ہیں، صحیح صاحب کیا کہتے یہ ہیں؟ کہتے ہیں نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نہیں بہت فرق ہے، وہ تو قرآن پاک کہتا ہے سورہ حج مثلنا بعضهم بعض، ہم نے رسولوں میں سے 22 بعض نمبر کو بعض پر سورت اور 52 نمبر فضیلت۔ آیت، ہاں جی، کون سی سورہ کون سی آیت سورہ بات ہو رہی؟ سورہ حج اور ہاں 52 نمبر آیت ہے 52۔ اچھا، وہ ایک منٹ مجھے یاد کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلنا من قبلک من رسول بے ولا شک نبی جی جی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم۔ یہی آیت ہے، اسی آیت پر بات ہو رہی ہے۔ یہی ہے۔ یار اچھا پھر ہاں، یہ بھی آیت پڑھ دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا مبشرا ونذیرا۔ ونذیرا۔ جی، ہاں ہاں، تو میں نے بالکل ٹھیک یہی ہے۔ ان کو سمجھایا ہے کہ یہ قرآن کے اندر سورہ نبی فتح کا کی لفظ بھی، آیت ہے، انا بات تو سمجھ، ارسلناک شاہدا جی جی ومبشرا جی جی، ونذیرا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ پیش کرو، میں نے پیش کر دی ہے۔ تو میرا کہنے کا آپ کو جو تھا مطلب جو تھا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ ہم بولتے کیا ہیں، ہم خود بھی منہ سے اس وقت میں بول رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں رسول کا لفظ استعمال کیا ہے اور کہیں جو تھا وہ نبی کا لفظ جو تھا وہ استعمال کیا ہے۔ تو نعوذ باللہ آپ میں سے کوئی بندہ نعوذ باللہ اب اللہ تعالیٰ کو آپ جو تھا وہ جرا کریں گے کہ جناب جو تھا وہ آپ نے رسول کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا، نبی کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو کتاب آئی تھی۔ تو ثابت یہ ہوا، اب میری بات سن لیجئے نا، ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ دونوں ورڈز انٹرچینجبلی استعمال کیے ہیں، لیکن ہاں کہ جس نبی کے اوپر کتاب نازل ہو جائے اس کو ہم ان جنرل انڈرسٹینڈنگ اس کو رسول بھی کہتے ہیں، رسول رسالہ سے نکلا ہے جس کے اوپر کتاب نازل ہو اس کو ہم رسول بھی جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ نبی الگ ہوتا ہے رسول الگ، جس طریقے سے آپ یہاں پر اس وقت یہ ہمارے بہت سے بھائی جو ہوتے ہیں وہ کج بحث ہی کر رہے ہیں کہ جی فرق ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، فرق نہیں جو ہوتا وہ ہوتا۔ بس یہ بات مان لیجئے کہ وہ نبی جس کے اوپر کتاب نازل ہو جائے اس کو رسول کہا جاتا ہے، لیکن دونوں میں آپ فرق یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جناب یہ تو دو الگ کیٹیگریز ہیں، الگ فرق جو ہوتا ہے وہ ہو گیا، ایسے مت کیجئے پلیز، کیونکہ میں نے آپ کو اگزامپل دے دی کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اور ان کو یہاں پہ نبی کہا گیا۔ تھینک یو۔ ہاں جی، اچھا اب آپ خاموشی سے سنیں۔ پہلی السلام بات ہے کہ وعلیکم السلام، کون سا بات کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پیر بات صاحب کی آئے ہیں۔ اچھا، آپ پیر بات کی اسکانی صاحب، ماشاءاللہ پیر اسکانی صاحب یہ تو فقہی مسئلہ لے کر بیٹھے ہیں اور اس پر اپنے جو ہیں کیا کہتے ہیں اپنی وہ بات بیان کر رہے ہیں جو حقیقت نہیں ہے اور کسی کا اپنا ہی بنایا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں مجھے تو ابھی انہوں نے بتایا وہ میں نے جو قرآن آیت کی ہے، آیت پیش کی ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ اپنا بنایا حضرت ہے، نہیں بھائی یہ نہیں میں نے بنائی ہے، ایک یہ خاموش ہو جاؤ حضرت یار، یہ یہ نا ایک قرآن منٹ کی سنیں آیت بھائی ابھی۔ صاحب میں نے بنائی ہے، ہاں سنو، نعوذ ایک باللہ۔ منٹ سن، نہیں سنیں، حضرت آرام سے یہ سنیں۔ اپنی عقل کے جو گھوڑے نا وہ دوڑا رہا ہے بس۔ ہاں، تو ابھی پیر صاحب سے بھی کہیں گے۔ تو یہ جو آیت کی ایک شان نزول ہے اس کی، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى، تو اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے سورہ نجم پڑھی۔ ایک ایسا واقعہ تھا کہ مکہ کے مشرکین کہتے تھے اگر رسول پاک جیسے قادیانی نہیں کہتے، یہی بات کہتے تھے مشرکین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو، ان کے خداؤں کو گالی دیتے ہیں نعوذ باللہ اور برا کہتے ہیں۔ اگر وہ انہیں گالی دینا اور برا کہنا چھوڑ دیں تو مسلمانوں کا اور مشرکین کا آپس میں کوئی معاہدہ یا بھائی چارہ ہو سکتا ہے۔
یہ وہی بات جو قادیانی کہتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو ایک وقت میں وہ جب یہ نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے سورہ نجم پڑھی، اور اس سورت کی تلاوت کے دوران بعض کفار مکہ جو مشرکین تھے ان کو ایسا لگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی آیت کی تلاوت میں ایک ایسی آیات کی تلاوت میں ایک ایسی آیت پڑھ دی ہے جو ان کے بتوں کو اچھا کہہ رہی ہے۔ اس کے مجھے صحیح لفظ نہیں یاد، وہ اس طرح تھا وَإِنَّهُنَّ لَهُنَّ الْغَرَانِيقُ الْأَعْلَىٰ وَإِن شَفَاعَتْهُنَّ لَهِ، مجھے ٹھیک نہیں، مطلب یہ صرف کفار نے سنی، مسلمانوں نے نہیں سنی۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا اور مشرکین نے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا، اور ان میں ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد بن ولید کے والد تھے وہ بھی موجود تھے۔ چونکہ وہ بڑھاپے میں تھے تو انہوں نے سجدہ تو نہیں ہو سکا تو مٹھی اٹھا کر اپنے ماتھے پر ڈال لی، اور جب نماز ختم ہوئی تو سب نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آج مشرکین نے بھی ہمارے ساتھ سجدہ کیا مسلمانوں کے ساتھ، تو اب تو ہم مکہ جا سکیں گے۔ لیکن جب ماجرا کھلا تو پتہ لگا کہ مشرکین نے ایک ایسی آیت سنی جو نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، بلکہ وہ ایک شیطان کا وسوسہ تھا، اور جو بعد میں فوراً ہی دور ہو گیا۔ تو یہ ہے جی شان نزول اس آیت کی، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ۔ تو یہ شیطان نے ایک وسوسہ پیدا کیا۔ اب یہ تو اس کی شان نزول ہے، میرا خیال ہے کہ پیر صاحب کو تو مجھ سے بھی بہتر پتہ ہوگی، لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں نا کہ نبی اور رسول، اور پھر مجھے مثال دیتے ہیں وما ارسلناک الا اور مبشرا و نذیرا والی جو آیت پڑھتے ہیں، دیکھو بھائی بہت فرق ہے۔ رسول اور نبی جو ہے یہ آفس ہے، یہ ایک عہدہ ہے، مذہب کا عہدہ ہے، آفس آف پروفٹ ہوڈ جسے کہا جاتا ہے۔ ایک آفس آف پروفٹ ہوڈ چیف ایگزیکٹو آپ کہہ لیں اس کا ہے جو نبی کا ہے، ایک چیئرمین کا پروفٹ آفس آف پروفٹ ہوڈ ہے، اس کا نام رسول رکھا گیا ہے۔ دونوں کے کام سملر تو ہیں لیکن ان میں فرق بھی تھوڑا ہے۔ اور جو مبشر اور نذیر جو ہے یہ تو کریکٹرسٹک ہیں، صفات ہیں ان کی۔ اب کسی عہدے سے صفات کو آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، یہ تو برا نہ مانے، یہ تو سری جہالت کی بات ہے۔ جو رسول ہیں ان کا ایک، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ رسول تھے، اور نبی بھی تھے۔ رسول نبی کی بھی خصوصیات رکھتا ہے کیونکہ عہدہ بڑا ہے، اور نبی جو ہے اس کے پاس رسالت نہیں آتی، رسالہ نہیں ہوتا، لیکن وہ جو پہلے رسالت آئی ہوتی ہے اس کی یا تجدید کرتا ہے نبی، اور یا اس کا ترویح کرتا ہے، اس طرح کے کام ہیں۔ اور ان دونوں عہدوں میں بہت فرق ہے۔ اور رسولوں میں بھی فضلنا بعضهم بعض، کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے رسولوں میں سے بھی، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور ایسی چیزوں کو جس میں ایک واضح فرق ہے، آفس آف پروفٹ ہوڈ کی قسمیں ہیں، ان کی ڈیوٹیز الگ، سملیرٹی بھی ہے، الگ بھی ہیں، اس کو کسی کی صفات کے ساتھ کہ کوئی بشیر ہے اور نذیر ہے، اس کا تو آفس آف پروفٹ ہوڈ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ بشیر نذیر تو نان پروفٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب یہ کسی نبی یا رسول کو ایسا کہا جاتا ہے تو پھر اس کی شان بڑھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں، اور اس پر کج بیسی کرنا بڑی غلط بات ہے۔ رسول اور نبی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی لیے مسیلمہ الکذاب جو اہل کتاب تھا، اس نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھنا، اس نے بڑی خاص بات لکھی کہ میں نبوت کا دعویٰ تو کرتا ہوں لیکن میرا تعلق آپ سے وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔
اللہ تعالیٰ نے آدھی زمین کی نبوت قریش کو دے دی ہے، آدھی مجھے دے دی ہے، لیکن دعویٰ اس کا رسول کا نہیں، دعویٰ اس کا اس خط سے اندازہ لگایا جائے تو نبی ہونے کا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ایک ہی وقت میں آئے، اور ہارون علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اور رسول نبی بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کا عہدہ اوپر ہے۔ وہ آپ اس بات کو اگر سمجھ جائیں، اور پھر انبیاء میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بحث کی گنجائش ہے۔ اب پیر صاحب بتائیں گے، مجھ سے تو بہت بہتر بتا دیں گے آپ کو، ماشاءاللہ پیر صاحب۔ اچھا انہوں نے میری مسئلہ باری نہیں حل آئے گی؟ ٹھیک ٹھیک۔ یہ میرا خیال ہے یہ فیک اکاؤنٹ ہے، پیر صاحب کا یہ اکاؤنٹ نہیں ہے، اس کو اتاریں اور بلاک کریں۔ السلام علیکم، نہیں یہ میرا ہی ہے، لیکن پیر صاحب کا یہ جناب کیا ہوگا، ایک کس فیک ٹائم سے اکاؤنٹ بیٹھے بھی ہوئے پھر ہیں؟ رہا ہے، یہ آپ کا فیک اکاؤنٹ بھی ایک پھر رہا ہے پیر اسکانی بھائی۔ ہاں ایسا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ اچھا سلطان صاحب آپ بات کیجئے، آپ کے بعد انشاءاللہ میں بات جی کرتا ہوں۔ تھینک یو پیر اسکانی بھائی۔ یہ جو ابھی سید صاحب نے جو ایکسپلینیشن دی ہے کہ ان میں بہت فرق ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، تو میں نے ان کو آیت بھی جو تھی وہ پیش کی تھی قرآن کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کے اوپر، ایک آیت کے اندر نہیں، کئی جگہ کے اوپر جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جو تھا وہ کہہ کر جو تھا وہ پکارا۔ اور خدا نہ خواستہ جس طریقے کی یہ ایک اسٹرکٹ ہائرارکیل جو تھی وہ ڈفرینسیشن کریٹ کر رہے ہیں، جس طرح سید بھائی نے ابھی ایکسپلین کیا کہ بھئی بہت فرق ہوتا ہے، تو پھر سب سے پہلے پتہ ہے کیا جو ہوتا وہ ہوگا کہ یہ جو آپ جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وختم النبیین، تو کوئی آپ کی طرح کا سمجھنے والا بندہ یہ کہہ دے گا کہ جی وہ خاتم الانبیاء تو ہیں لیکن رسول تو آ سکتا ہے نا، اور کیونکہ وہ وہاں پہ صرف استعمال ہوا ہے خاتم النبیین، مطلب کہ نبی جو ہوتے وہ آخری ہیں، لیکن نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیوں رسول کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، صرف نبی کے بارے میں جو ہوتا وہ کیا گیا ہے۔ ایک منٹ مجھے اجازت دیں، مجھے ایک کام آ گیا ہے تو میں انشاءاللہ پھر آتا ہوں۔ جی بہت مہربانی۔ جی میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ احمد شیطان کے ساتھ آپ ایسے ہی مغز ماری کر رہے ہیں، چھوڑو اس کو دفع کریں۔ کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اندر قرآن کے اندر کوئی خاص فرق نہیں کیا، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہو بہت فرق کیا ہے۔ اب دیکھیے میں نے آپ کو جو ہوتا ہے وہ میں دوبارہ جو ہوتا ہے وہ پیش کرتا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جو ہوتا ہے وہ کہا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اب آگے جو تھا وہ اور بھی جو تھی وہ آیتیں جو تھی وہ ہیں جن کے اندر انہوں نے ان کو جو تھا وہ نبی ہی جو تھا وہ کہا گیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی جو تھا وہ کہا۔ تو یہ کہنا کہ بہت فرق ہے، تو اگر بہت فرق ہے جیسا کہ آپ نے کہا تو نعوذ باللہ، یار میرے منہ میں خاک، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ فرق معلوم نہیں تھا جو آپ کو معلوم ہو گیا ہے؟ تو آپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ آپ صرف کچھ بحثی کرنے کے لیے، دوسروں کو شکست دینے کے لیے کہ جناب اس فرقے کو میں غلط ثابت کر دوں، اس فرقے کو غلط ثابت کر دوں، اپنی جو تھی وہ دلیل دیے جا رہے ہو، اپنا جو تھا وہ پیش کیے جا رہے ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہو نہیں جی بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ فرق اگر فرق ہے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی کا لفظ کیوں استعمال کیا اگر فرق ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں؟ تو بھائی ایسی کوئی بات ہوتی وہ نہیں ہے، میری کوئی آپ سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو چینج مت کریں پلیز، تھینک جی یو۔ میں عرض کرتا ہوں توجہ سے سماعت کریں۔ آپ کا جو بحثی آپ کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ کے منہ میں خاک، اللہ کرے خاک چلی جائے تو اچھا ہی فائدہ ہوگا کمیونٹی کو۔ اچھا اب گزارش یہ ہے کہ یہ جو آیت پڑھی نا آپ نے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ ہمارے اس موقف کی واضح طور پر دلیل ہے کہ ہر نبی رسول ہے، ہر جو رسول ہے وہ نبی ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول ہو۔ اب یہ جو آیت پڑھی حضور خاتم النبیین ہے، انبیاء، جب النبیین آ گیا
تو جیسے ہم نے کہا کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول ہے، تو جتنے بھی سوری میں پھر گھر جاتا ہوں کہ ہر جو رسول ہے وہ تو نبی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جب النبیین آ گیا تو اس میں رسول بھی شامل ہو گئے، چونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی ضروری نہیں ہے کہ رسول ہو۔ یہ فرق رکھ کے پھر اس کا ہم ترجمہ کریں گے تو بات بالکل کلیئر اور واضح ہو جائے گی کہ جب اللہ پاک نے فرمایا تمام انبیاء کے آپ خاتم ہے تو اس میں رسول تو خود بخود آ گئے۔ یہ تو ہمارا موقف ہو گیا نا، اور آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول ہو۔ جیسے اپنا کاظمی شاہ صاحب نے سورہ مریم میں آپ کو آیات بینات پڑھ کر سنائے، تو یہ جو خاتم النبیین ہے تو النبیین کے اندر جو ہے وہ رسول بھی شامل ہوگا۔ کیوں کہ رسول جو ہے وہ نبی تو ہوتے ہی ہیں، جیسے اسحاق علیہ السلام ان کے لیے نبی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اور نبی دونوں بیان کر دیے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ تو ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ پھر آپ جو پڑھتے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تو جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، وہ بشارت بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ تو یہ تو ہر نبی کی صفت ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ بقرہ میں وہ آیت بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہاں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دیتے ہیں، اسی طرح انبیاء کرام کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کی بشارت دیتے ہیں، جو وعدے ہیں ان کی ڈر سناتے ہیں۔ لیکن موضوع ہمارا بشیر اور نذیر نہیں ہے، موضوع ہمارا ہے رسول اور نبی۔ تو یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں دوبارہ وضاحت کر دوں کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول ہو۔ جب النبیین کہہ دیا تو اس میں رسول شامل ہو گئے کہ وہ سارے رسول بھی نبی ہیں۔ اس لیے یہ آیت جو ہے یہ تو ہمارے جو موقف ہے جو سید صاحب نے بیان کیا تو اس کی تائید میں آ رہا ہے، تو اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اور جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو حضور جو ہے وہ رسول بھی ہیں اور نبی، اس کی تو بحث ہی نہیں ہے۔ بحث ہے کہ دیگر ایسے ہیں جو انبیاء کرام ہیں ان کے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن قرآن پاک میں ان کے لیے رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ تو یہ ہے میرے خیال بحث یہیں پر ہم کرتے ہیں۔ آپ نے جو بیان کرنا تھا کر دیا، جو ہماری طرف سے بیان تھا، لیکن آپ نے آخری بات یہ کہ آپ نے سورہ حج کی آیت نمبر 52 میں پھر آیت پڑھتا ہوں، اما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی جین، اس آیت کو پڑھ کے کسی کا ترجمہ لے آئے۔ میرا خیال ہے کسی کو آواز نہیں آ رہی، اگر کوئی بندہ بتا دے کہ آواز آ رہی ہے وائس از سب کو۔ اوکے، لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ اوکے ہے، آواز بالکل ٹھیک ہے، صحیح آ تو رہی ہے، آخری کلیئر آ رہی ہے۔ جی میرا آخری جملہ یہ ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 52 کا ابتدائی حصہ میں پھر پڑھتا ہوں، اور احمد سلطان صاحب جائیں کسی کا ترجمہ لے آئیں اور اس کا ترجمہ کر کے میں بتا دے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی جن، یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ کر کے لائیں۔ بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں۔ احمد سلطان جڑا نا وہ ساڈا مریض ہے جی، تسی ٹینشن لو شاہ صاحب۔ احمد بھائی یہ جو آپ رسول اور نبی ایک کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس سے یار اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مرزا اندر صاحب سچے ہو جائیں نبی گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا ہے، بچپن سے لے کے آج تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کہتے میں ہیں، کہہ رسول رہا اللہ ہوں بھی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ مرزا صاحب تو سچے ہو جائیں گے اس سے، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا مرزا صاحب سچے ہو جائیں گے اس سے۔ یار، آپ کے بس دماغ میں یہی ہاں ہے تو نا، پھر آپ جو تھا قرآن کی تشریح بھی جو تھا وہ مرزا صاحب کو دیکھ کے چینج کرتے جاؤ، چینج کرتے جاؤ، اور ایسے ٹھہر تھوڑی ذرا، ہوگا۔ کاظمی بھائی ادھر ہی ہے؟ میں یار تھوڑا سا مصروف ہوں، کوئی میرا لڑائی بیٹا نہیں میرے ہے، ساتھ ہے، میں کوئی تھوڑا سا لڑائی نہیں ہے جی یار، جی میری ٹھیک آپ ہے کی ٹھیک کہتے ہے۔ رہو، کوئی اگر لڑائی نہیں ہے۔ پھر اسکانی بھائی تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں، سر ان کو نہیں، کیونکہ یہ ہو گیا ہے، ہو یہ گیا ہے، ان کو بس یہ کافی ہے نہیں یار، ان کو اب یہ نہ ایکسپلین کریں، اب کافی ہے، یہ ہو گیا ہے ایکسپلین نا، کریں ان کو بار بار کیا ایک ہی کہ چیز کے یہ اوپر فرق میرے۔ جو ہے، یہ فرق جو ہے یہ کیوں ہے۔ یہ اچھا، اسامہ بھائی چلیں بھی آئے ٹھہر ہیں۔ جی، ساما صاحب آئے ہیں، ایک منٹ۔ السلام علیکم ساما صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے وعلیکم السلام، کیسے ہو تمام بھائی؟ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ کیا بات ہے، نیچے بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں؟ کیا ڈر ہے آپ کو کسی سے نہیں نہیں، اوپر ڈر آنے کی کے لیے؟ بات کیا، ہم نیچے بیٹھ کے سننے والے لوگ ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں جناب، کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا۔ آپ کے جماعت کے اور بھی بندے اوپر آتے ہیں، بات کرتے ہیں، میری کوئی ایسا جماعت مسئلہ کی، نہیں ہے۔ اب آپ
आप इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरे पे। नहीं, आपको मैं काफ़ी दफ़ा कहता हूँ ऊपर आया करें, नीचे मैसेज कर देते हैं, ऊपर नहीं आते आप। नहीं, जो आपने इल्ज़ाम लगाया है ना जमात के, आपकी जमात के बंदे, मैंने उसकी तरफ इशारा किया है। तो मैंने क्या आपकी जमात के बंदे अली काफ़ी ज़्यादा भाई ऊपर जमात आते क्यों हैं। कह रहे हैं, क्यों जमात क्यों कह रहे हैं उनको? ये क्या कहते हैं, जमात ही कहते हैं ना, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मुसलमान है यार, क्या हो गया? अहले अच्छा सुन्नत जमात मुसलमान। का आपको अच्छा अच्छी नहीं, तरह वो पता है। एक और सामने मैं वो समझो, एक और सामने इसी तरह का उनकी जमात का, तो मैं समझो और शायद वो आए हैं, कसल नाम भी नहीं ना लिखा होता, नहीं नहीं, पता भी नहीं उसामा भाई। चलता है। एक ही उसामा है, वो मैं ही हूँ। आपको गलत तो फहमी हो रही है। अच्छा मुझे यही पता है, यकीन मान लें कि आप उनके बंदे जी, अब मुझे अभी तक ये नहीं पता चला, नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है, इसलिए मैंने कहा आपको क्योंकि मैं बता उधर दूं। जाके बैठता था ना, वो आपको कहते थे सामा भाई आगे सामा, क्योंकि पहले आपकी थी वो बिल्कुल ब्लैक, शायद ऐसी बात ही है ना। नहीं, यही हमेशा आईडी मेरी यही रही है। आईडी की तस्वीर नहीं मेरी हमेशा यही है। पहले ब्लैक भी थी, बिल्कुल ब्लैक। जी सामा भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है ठीक ठाक उस्मान भाई, आप सुनाए, आप कैसे हैं? जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सामा भाई, आप इसे पूछ लेते हैं कि ये फ़र्क जो है ये क्यों है? लाइक ये जो अहमदी हजरात हैं, मज़हबी हजरात, ये फ़र्क नहीं रखते, ये कहते हैं एक ही है। जो मुसलमानों का मौक़िफ़ है वो है कि एक नहीं है, ये डिफरेंट है कैटेगरीज ना। तो ये क्यों है, कुछ आप इसके बारे में बताएंगे? मुझे वाकई में नहीं पता कि वो फ़र्क ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन एक हदीस है, अगर वो मेरे ख्याल से काज़मी साहब को भी पता है कि 313 या 314 रसूल है, उसमें ज़िक्र है, और 1,24,000 अंबिया है। तो वहाँ से भी काफ़ी क्लियर हो जाता है कि रसूल और नबी एक एक नहीं हो सकते। अगर देखा जाए तो हज़रत हारून को नबी कह के बुलाया गया है कुरान मजीद में, लेकिन उनके साथ रसूल नहीं आया। तो मेरा सा में इसी गौर तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत याह्या थे, एक ही टाइम नहीं, पे। इसके शामा भाई अस्सलाम वालेकुम, इसके अंदर मसनद अहमद की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, मेरा ख्याल है यार मैं गालिबन जैसे ये ही ऊपर आता हूँ हदीस मुझे है। किसी की आवाज़ नहीं आती। आप एक दफ़ा टिकटॉक को रीस्टार्ट करके फिर निशान आए। हो गया है, मलक साहब ना अच्छा मैं निशान ये हो गया है, इसलिए हो जी जी, गुजारिश ये कर रहा हूँ मैं कि असल में, सॉरी माजरत था, मेरे ना असल में शोर भी आ रहा होगा आपको। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मसनद अहमद में, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि अंबिया की तादाद क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था 1,24,000, और आपने फरमाया उनमें से 314 या 315 रसूल हैं। तो इससे बड़ा साफ हमें वाज़े हो जाती है कि जो मौक़िफ़ हमारा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और हमें इससे ये पता लगता है कि जो रसूल वो है जो साहिब शरीयत नबी को रसूल कहते हैं, जो गैर साहिब शरीयत नबी होता है वो रसूल नहीं होता, वो सिर्फ नबी होता है। तो ये डिस्टिंक्शन है इन दोनों चीज़ों में, मेरे ख्याल इतनी कोई कॉम्प्लेक्स बात तो नहीं है। अगर देखा, मैं इनको थोड़े से एक आज़ाद कर देता हूँ। अहमद सुल्तान भाई, जो फरिश्ते हैं हज़रत जिब्राइल, उन्हें रसूल कह के बुलाया जाता है, कभी नबी नहीं कहा गया। लेकिन ये बात सिर्फ इंसानों पे अप्लाई होती है। रसूल उसी को कहते हैं ना जो पैगाम लाने वाला हो, बिल्कुल आई थिंक। बिल्कुल। नया पैगाम लाने वाला, ये जो है ना मसला। पैगाम लाने वाला रसूल कहलाता है, जी नया पैगाम लाने वाला रसूल कहलाता है। जैसे हज़रत जिब्राईल अच्छा अलैहि नया नया। हम रसूल समझते हैं, तो जब भी वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, वो जो अल्लाह के अंबिया हैं उनको, सॉरी मेरा बेटा गिरा है ज़रा। अच्छा, दूसरी बात है अली भाई, आप मोबाइल के अंदर अरबी जबान करोगे ना, अब इंग्लिश की होगी, अरबी करोगे ना तो किसी को मैसेज करोगे तो नीचे आएगा अरसाल करना। अरसाल का मतलब हो रहा है भेजना ठहरिए, है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर अमजद साहब, क्या हाल है, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। ताहिर अमजद साहब आए हैं, और सब खैरियत है, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मौला का। ताहिर ताहिर भाई नाराज ताहिर नाराज ही से रहते हैं, पता नहीं क्या बात है। ताहिर ताहिर अमजद भाई और साहब से सब ठीक शायरी है? सुने,
माशाल्लाह इनका तलफ़्फ़ुज़ शायरी का बहुत अच्छा है। ताहिर भाई लगता है खामोश हैं, बात नहीं कर रहे, क्या हुआ भाई, नाराज है आपकी हमसे? बातें सुन रहा हूँ ना, आप बात करें तो फिर अब पता तो चले कि क्या बात हो रही, क्या कैसे कोई हो रही है। शायरी के बारे में, कोई शायरी वगैरह पढ़ दो भाइयों को भाई, क्या हो गया? शायरी ये तो मौके माहौल और जो कैफियत हो उस मुताबिक की कोई, अगर कोई याद आ जाए शेर तो उसको अदा कर देते। मैं खुद तो शायर नहीं हूँ। जी सामा भाई क्या हाल है आपका? तो कुछ नई चीज़ आपने पता की है? किस माशाल्लाह पर? आप रिसर्च करते रहते हैं, माशाल्लाह आपकी ये बड़ी अच्छी आदत है कि आप सुनते भी हैं, समझते भी हैं, पूछते भी हैं और फिर बयान भी करते हैं। एक चीज मैं कहूँगा कि कम इल्मी फसाद बर्पा करती है। इन दिनों मेरा स्टैंस यही है। तो हज़रत मौला अली का कौल है कि अगर कम इल्मी हो तो नहीं बोलना चाहिए, वरना फसाद बर्पा हो जाता है। लेकिन आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यानी कि खत्म नबूवत की बात कर रहे हैं या फिर आप हज़रत ईसा के बारे में, किस बारे में आप बात कर रहे हैं? नहीं आपका माशाल्लाह वो जो कौन सी आयत है सूरा निसा की जिस पे आपका बहुत अच्छा मौक़िफ़ है उसको 69 यस यस हाँ 69 का वही ज़रा एक्सप्लेन कर दें, एक दफ़ा याद करा दें। मैं करा देता हूँ। एक मिनट के मैं आयत निकाल लूँ। quran.com एक सेकंड दीजिएगा मुझे आप। मेरे पास इंग्लिश में है, लेकिन मैं वहाँ आयत से देख के आपको मफ़हूमन उर्दू करूँगा, तो थोड़ी बहुत गुंजाइश दीजिएगा। जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। मैं यहाँ पे रुकूंगा इसलिए क्योंकि अब जमात अहमदिया कहती है कि माआ का मतलब मिन से भी है, यानी कि वो ऐसा लफ्ज़ है जिसमें साथ भी है और मिन भी आ सकता है। और मैं इसलिए मिन साथ लेता हूँ क्योंकि आयत का जो आखिरी हिस्सा है वो साथ की तरफ लेकर जाता है कि क्या ही खूबसूरत साथी होगी या साथ होगा उनका। वो कहेंगे माआ का मतलब इस सूरत में भी आ सकता है कि हमें नेकों के, वहाँ पे एक आयत देती है कि हमें नेकों के साथ क्या नेकों में से वफात देना, वहाँ पर माँ है। लेकिन मैं कहता हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं बैठ सकता क्योंकि आखिर 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 में साथ है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 4 इनाम दिए गए हैं, नबियों का, सदीक का, शुहदा का, सालिहीन का। वो कहते हैं 3 आते हैं, एक नहीं आता, क्यों नहीं आता? उस पर मैं सवाल ये रखता हूँ कि 3 इनाम हम आपको कुरान से दिखा सकते हैं जो अल्लाह ताला की अताअत से, अल्लाह ताला पे यकीन रखने से या फिर नमाज ज़कात देने से अल्लाह ताला बनाते हैं। वो है सालिहीन, शहीद और शुहदा। लेकिन कुरान मजीद में ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता कि एक रसूल की अताअत करने से नबी बन जाए। फिर उसके बाद ये सवाल, इसका जवाब उन्होंने वैलिड दिया था कि जब मैंने कहा था कि देखिए औरतों को नबियों का ओहदा नहीं मिलता, लेकिन उनका इस पे एक वैलिड जवाब है, वो ये है, मैं इसलिए वो अब दोबारा दोहराऊंगा नहीं उनके सामने। वो ये है कि यहाँ पे जिक्र पास में है कि जो कोई भी अल्लाह जो उस पे ही है जिक्र नहीं, मैं रोटी खा बैठा हूँ तो आई नो नॉलेज भाई, लेकिन असल इस बात में जो मुद्दा है वो ये है कि ला जा थले ये आयत दुनिया के इनाम के बारे में है ही नहीं है। ये आयत आखिरत की है। इसमें दुनिया के इनामों के बारे में बात ही नहीं की गई और लोग अमूमन ये समझते हैं कि दुनिया के बारे में आयत है। मेरे ना को पता ऐसी हदीसें है, एक आहो ना मैं हदीस चुक है लेना जिसमें शायद अली अहमद अली भाई म्यूट कीजिएगा, म्यूट कीजिएगा। एक हदीस है, मैं आपको उसका रेफरेंस दे दूंगा। उसमें जिक्र ये मिलता है कि एक जो ताजर ईमानदार
اور صادق ہوگا وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. تو ایک یہ ہے کہ یہ یعنی کہ ساتھ ادھر اس کا ضروری نہیں ہے کہ ساتھ دنیا میں انعام ملے گا تو ساتھ ملے گا، یہ ضروری نہیں ہے. تو ان کی دلیل ٹوٹ جاتی ہے. ان کی پوری آیت پہ جو ان کی دلیل ہے وہ اس بات پہ قائم ہے کہ دنیا میں انعام ملے گا تو آخرت میں ملے گا، اور آخرت میں نبی ہی نبی کے ساتھ ہوگے. لیکن یہ دونوں چیزیں توڑ دیتے کہ ایک عام آدمی جو عام تاجر جو صادق ہے اور صالح ہے اور ایماندار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اچھا، اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں. بڑی پیاری دلیل یہ ایک دفعہ طلعت ظہور ملک صاحب نے یہ دی تھی اپنے ہی جماعت احمدیہ کے لوگوں کو. مجھے وہ دلیل بڑی قوی اور بڑی اچھی نظر آئی. ان کا بھی جو نظریہ ہے وہ ہمارے والا ہے اس آیت کے بارے میں، اور وہ اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. طلعت صاحب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، انعام تو ملتا ہے ایک ٹیسٹ یا ایک چیز کو ختم کرنے کے بعد، جو سیریمنی ہوتی ہے اس کے بعد ملتا ہے انعام. اب کیونکہ دنیا جو ہے وہ ایک ایگزام کی جگہ ہے جہاں پر ایگزام چل رہا ہے، تو ایگزام کے دوران انعامات نہیں تقسیم ہوتے. ایگزام جب ختم ہو جائے گا اور آخرت میں جب بدلہ ملنے کا وقت آئے گا تب وہ انعامات تقسیم ہوں گے، تب وہ انعامات ملیں گے، دنیا میں نہیں مل سکتے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. یہ ایک عقلی دلیل ہے کیونکہ وہ عقلی دلیل کو کافی مانتے ہیں. تو شور ان سے پھر پوچھا بھی گیا تھا کہ کیا خلفائے راشدین یا اہل بیت قیامت میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگے یا نہیں ہوگے، اور ان کا جواب بڑا غلط آیا تھا، اور وہ جواب یہ تھا کہ نہیں ہوگے. اور میں حیران ہوا تھا ان کے جواب پہ. تو ایک اپنا ہاں جی. اس کے بعد اس کا شان نزول بہت لاؤڈلی سپیک کرتا ہے کہ ایک انسان تھا، وہ اداس تھا، اس نے آ کے ایک انصار تھا، اس نے کہا کہ ہم ہر روز آتے آپ کو دیکھتے ہیں، تو تب کیا ہوگا جب آپ ہمارے درمیان نہیں ہوگے، ہمیں آپ کا ساتھ نہیں. میں مفہوم بتا رہا ہوں چیز کا کہ قیامت کے دن ہمیں آپ کا ساتھ نہیں ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے خوشخبری بھیج دی. پھر ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو تہجد کے لیے پانی لے کر آتے تھے. ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری عبادت کرنے میں مدد کرو بس. تو وہ عام انسان نبی ہونے کا دعویٰ نہیں مانگ رہا تھا وہاں پر. تو یہ میری دلیل ہے شاید پہ. اور اس میں سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے خود تعویل کرنی پڑ جائے، بلکہ حدیثیں سمپلی سٹیٹ کر رہی ہے. تعویل تو اس میں ہے ہی نہیں ہے، ایک لفظ بھی تعویل نہیں ہے. آپ حدیثیں دے دے تو آپ جا کے پڑھ لے اور دیکھ لے اس میں آپ انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. تو اگر تو نہ مل رہا ہوا تو پھر آپ ضرور کہے گا تعویل کی گئی ہے، بلکہ کہتے ہیں تو میں حدیث ادھر لگا ہوا بھی دیتا ہوں. السلام علیکم ساما بھائی لوگ ہو تسی تو تعویل تو نہیں نہ کی طاہر صاحب. عمر بھائی دیکھیں لوگ آئے یہ گل کرو ذرا. اب بات یہ ہے کہ اکثر پاسبلٹی امکانات کی بات ہوتی ہے. کہا جائے کہ اگر آپ یہ زمین کے آربٹ سے نکل جائیں، خلا میں کی وسعتوں کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک اور کہکشاں مل جائے جس میں اتنے سورج ہوں، اتنی یہ ہو، اتنی جگمگ ہو، اتنی روشنی ہو، یہ پاسبلٹی ہے. اب اس سے یہ کیسے مطلب نکل سکتا ہے کہ مینار پاکستان پر جو دیا ٹمٹما رہا ہے، یہ جو لائٹ جل رہی ہے، یہ وہ ہے. یہاں پر جو مغالطے لگتے ہیں، جو بحث مباحثہ ہوتا ہے اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ امکانات دریافت کیے جاتے ہیں کہ کیسے کیسے ممکن ہے کہ انعامات، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا احاطہ کیا جائے. بھئی یہ انعام اللہ کے پاس ہے، یہ نہیں ہے، یہ دے سکتا ہے، وہ نہیں دے سکتا.
اور اس کے بعد نتیجہ یہ اخذ کیا جاتا ہے چونکہ وہ دے سکتا ہے انعام اس لیے فلاں شخص کو یہ انعام مل چکا ہے، حالانکہ یہ دو بالکل مختلف مضامین ہیں۔ اگر آپ ایک شخصیت پر، اس کے دعویٰ جات پر آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں تو ہر دو طرف کو چاہیے کہ باقی جو ہیں معاملات ان کو پس پش ڈال کر ان کے جو دعویٰ جات ہیں ان کا تجزیہ کیا جائے، لیکن نہیں امکانات پاسبلٹیز بنا کر کہ یہ شہید کا رتبہ مل